नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 5। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अददस-सिनीन वल हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल-हक़्क़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। इन्न फ़ी इख़्तिलाफ़िल लैलि वन-नहारि वमा ख़लक़ल्लाहु फ़िस-समावाति वल-अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की कुछ निशानियाँ इंसान के सामने रखी। निशानियाँ रखने का एक मकसद तो ये कि जब वो अल्लाह जिसने ये सब कुछ पैदा किया वो इन निशानियों के पेश करने के बाद ये ऐलान कर रहा है, ये हुक्म दे रहा है कि फ़अबुदूहु ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूहु, कि ये अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम उसी की इबादत करो। और फिर शिकवा कर रहा है कि अफ़ला तज़क्करून, नसीहत क्यों नहीं हासिल करते तुम। उसके बाद आज की आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की कुछ और निशानियां हमारे सामने रखी। निशानियां रखने के दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि देखिए, जिस अल्लाह ने ये सब कुछ इंसान तेरे लिए बनाया है वो अल्लाह हकदार है कि तू उसी की इबादत कर। दूसरा मकसद अल्लाह ताला का ये है यहाँ निशानियाँ बयान करने का कि ए इंसान, ये सारी निशानियाँ, ये सारे मंसूबे, ये सारी ज़रूरियात, ये सारी दुनिया का मामलात, ये सब कुछ तेरे लिए सजाया है और तुझे हमने अपने लिए बनाया है। ये सारी चीज़ें तेरी खिदमत के लिए अपनी ड्यूटी दे रही हैं और तुझे जिस मकसद के लिए बनाया है तू भी अपनी ड्यूटी पूरी करेगा तो तब निज़ाम सारा ठीक चलेगा। और अगर तूने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की तो फिर तेरा अंजाम क्या होगा, ये आज के सबक में आएगा इंशाअल्लाह। हुवल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियाअन। आज वालिदैन अपनी औलाद की तालीम व तरबियत के लिए अलग बेडरूम का इंतज़ाम करते हैं, वहाँ रोशनियों का इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान तुझे हमने दुनिया में भेजा, तेरे पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ लगाईं, तुझे ज़रूरत पड़ी रोशनी की। हुवल्लज़ी, अल्लाह की ज़ात वो है, जअलश-शम्स, जिसने बना दिया सूरज को, ज़ियाअन, चमकदार। अल्लाह ने बड़ा बल्ब रोशन कर दिया। जैसे रोशनी हुई दिन की रोशनी के अंदर और दिन में रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, कारोबार करना था और मामलात करने थे, मुलाजमत पर जाना था, तिजारत को देखना था, अल्लाह ने बड़ा बल्ब रोशन कर दिया। हुवल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर, अल्लाह की ज़ात वो है जिसने बनाया चाँद को, नूरन, नौरानी। अल्लाह ने दो रोशनियाँ दी, एक रोशनी दिन को दी, ज़्यादा बल्ब वाली रोशनी, ज़्यादा तेज़ रोशनी, शिद्दत वाली रोशनी, क्योंकि दिन को काम काज की ज़रूरत थी, रात को आराम की ज़रूरत थी। अल्लाह ने मध्यम रोशनी चाँद की सूरत में, नौरानियत वाली, मीठी मीठी, धीमी धीमी रोशनी चाँद की सूरत में इंसान को अता फरमाई। एक फ़ायदा तो इन दोनों से रोशनी का। दूसरा फ़ायदा वक़द्दरहु, और मुकर्रर कर दी इनकी मनाजिला, मंजिलें। इनका अल्लाह ताला ने एक रूट मैप दिया इनको, उस रूट के ऊपर ये चल रहे हैं। सूरज अपना चक्कर एक साल में मुकम्मल करता है, जबकि चाँद अपना चक्कर एक महीने में मुकम्मल कर लेता है। ये जो रूट मैप दिया
اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وقدرہ، اور مقرر کر دیں ان کے لیے منازل، منزلیں، سورج کی الگ منزل، الگ روٹ، الگ میپ، چاند کے لیے الگ منزل، لتعلموا، اب انسان اس سے کیا فائدہ لے رہا ہے؟ لتعلموا، تاکہ تم پہچانو، عدد السنین، عدد کہتے ہیں گنتی کو، سنین کہتے ہیں برسوں کو، برسوں کی گنتی کو تم اس سے پہچان سکو، تم وقت کو پہچان سکو، والحساب، اور حساب کو پہچان سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چاند کا نظام بنایا، سورج کا نظام بنایا، جہاں پر یہ دونوں اللہ کی مخلوقات ہمیں روشنی مہیا کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، وہاں پر ہمارے لیے حساب و کتاب کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ چاند ہمارے لیے حساب و کتاب کا ذریعہ، چاند بتائے گا روزے کا ٹائم شروع ہو گیا، روزہ رکھ لو، روزے کا مہینہ آ گیا، حج کا مہینہ آ گیا، فلاں مہینہ آ گیا، فلاں مہینہ آ گیا۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ذالک ان سب کو الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی گارنٹیاں دینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ انسان کمزور تھا، عقلاً کمزور تھا، جسماً کمزور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی عقل اور شعور کے مطابق اس کو دلائل دے کے سمجھانے کی کوشش کی کہ اے انسان، بڑا بلب بھی تیرے لیے، چھوٹا بلب بھی تیرے لیے، روشنیوں کا انتظام تیرے لیے، اور یہ سارے کا سارا ان کا روٹ میپ نظام وہ بھی تیرے لیے، تاکہ دنیا کا حساب و کتاب سارا تو سمجھ سکے، تاریخ پہچان سکے، دن پہچان سکے، مہینے کا پتہ لگا سکے۔ فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ حق کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، تدبیر کے ساتھ پیدا کیا۔ اور آگے جو آیت کا آخر ہے نا، یہ غور کیجئے ذرا، اللہ فرماتے ہیں یفصل الآیات، یفصل، ظاہر کرتا ہے، اس کی ضمیر اللہ کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ کی ذات سورج بنا کر، چاند بنا کر، ان کے روٹ میپ بنا کر، سارا نظام چلا کے، سب کچھ کر کے، یفصل، ظاہر کرتا ہے، الآیاتی، نشانیاں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جن کو سمجھ ہے۔ اللہ کی نشانیاں تو ہیں، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ جس کے اندر سمجھ کا مادہ موجود ہے، جو ناسمجھ نہیں ہے، جو بے عقل نہیں ہے، جو بے وقوف نہیں ہے، اس کو تو سمجھ آئے گی کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ اتنا بڑا سورج، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، اتنا بڑا چاند، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، اتنا بڑا کائنات کا نظام، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اللہ فرماتے ہیں یفصل الآیاتی، اللہ ظاہر کرتا ہے نشانیاں، لیکن اللہ کس کے لیے؟ فرمایا لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو سمجھ رکھے، جو علم رکھے، جاہل نہ ہو، بے وقوف نہ ہو، پاگل نہ ہو، دیوانی قوم نہ ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جس کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں سمجھ آ گئیں، وہ تو سمجھدار ہے، وہ تو عقل مند ہے، وہ تو دانا ہے، اور جس کو سمجھ نہ آئی وہ بے وقوف، پاگل اور دیوانہ ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، اللہ نے اور نشانیاں شروع فرمائی۔ ان، بے شک، فی اختلاف اللیل والنہار، اختلاف کہتے ہیں بدلنے کو، اللیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک دن اور رات کے بدلنے میں، دن اور رات کے بدلنے میں، وما خلق اللہ، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے، وما، اور جو کچھ، خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، رات کا بدلنا، دن کا بدلنا، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا، آسمانوں میں جتنی مخلوقات پیدا کی وہ بھی، زمین میں جو کچھ پیدا کیا وہ بھی، لآیات، یہ بھی ساری نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں، اللہ کو خالق ماننے کی نشانیاں ہیں، اللہ کو معبود ماننے کی نشانیاں ہیں، اللہ کی توحید پر دلائل ہیں، لقوم یتقون، لیکن ایسی قوم کے لیے
جو متقی ہو, جو پرہیزگار ہو, جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو, وہ تو اس سے فائدہ اٹھائے گا, دوسرے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی عالم دین, حافظ قرآن, یہ ضروری نہیں ہے. متقی بننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں, متقی بننے کے لیے پرہیزگار ہونا ضروری ہے, حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں. متقی بننے کے لیے بندے کے دل کے اندر خوف خدا ہونا ضروری ہے. متقی کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کا ولی ہوگا, جو اللہ کا دوست ہوگا, وہ متقی ہوگا. وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈر جائے گا. جو نیکی کر کے بھی ڈر جائے وہ اللہ کا ولی ہے. جو نیکی کر کے بھی خوف خدا محسوس کرے وہ متقی اور پرہیزگار ہے. اور جو گناہ کر کے بھی نہ ڈرے یہ گناہ گار ہے. یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے کہ گناہ کر کے بھی اس کے اوپر توبہ کا خیال نہیں آتا, اور وہ نیکی کر کے بھی کانپ رہا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا, نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. امت کو تعلیم دے دی, نماز تو پڑھ لی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیکی کا کام کیا پھر استغفار کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا ویسے پوری ادا نہیں کر سکے. جو کمی رہ گئی, جو کوتاہی ہو گئی, یا اللہ استغفار کرتے ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اللہ یہ تیری شیان شان نماز نہیں بن سکی, اے میرے اللہ تو اپنی رحمت کاملہ سے اس استغفار کی برکت سے اس نماز کو کاملین کی نماز میں شامل فرما لے. اس لیے استغفار کیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرما دیا نشانیاں تو ہیں, نظر سب کو آ رہی ہیں, لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ متقی بندے کو. اب 2 قسم کے لوگ ہو گئے. ایک وہ لوگ ہو گئے جو متقی ہیں, سمجھدار ہیں, دانا ہیں, قرآن پاک سے تعلق قائم کرنے والے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, قرآن پاک کا ادب و احترام کرنے والے ہیں. اور دوسری طرف یہ سب کچھ نہ کرنے والے لوگ. اب اگلی آیات کے اندر ان دونوں گروہوں کا تذکرہ آ گیا. ان الذین لا یرجون لقاءنا, ان الذین بے شک وہ لوگ, لا یرجون جو امید نہیں رکھتے, لا یرجون امید نہیں رکھتے, لقاءنا ہمارے ساتھ ملاقات کی, آخرت کے دن کے اوپر یقین نہیں. اس بات کا یقین شیطان نے دماغ سے ختم کر دیا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا, حساب و کتاب لیا جائے گا, ہمارے اعمال ناموں کو تولا جائے گا. شیطان نے یہ بات بھلا دی. اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. پہلی خرابی ان کی یہ کہ لا یرجون لقاءنا, یہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. دوسری خرابی یہ کہ ورضوا بالحیات الدنیا, ورضوا اور راضی ہو گئے اور خوش ہو گئے, بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں خوشیوں کے اندر مست بن گئے, آخرت کو بھول گئے. 2 غلطیاں. تیسری غلطی وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, اسی دنیا پر اطمینان کر کے بیٹھ گئے, آخرت کا خیال ہی ختم کر دیا. یہاں تک کہ کچھ کافر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا بیٹھے کہ اے اللہ جتنا ہمارا حصہ آخرت کا ہے وہ بھی دنیا میں دے دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی آخرت کا اتنا غفلت, آخرت کی اتنی غفلت کہ جو آگے ملنا ہے جا کر وہ بھی ہمیں دنیا میں دے دے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, اطمینان حاصل کر لیا اسی دنیا پر. دنیا دنیا دنیا, ہر وقت دنیا کے پیچھے.
اور چوتھی خرابی ان کی یہ کہ والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، غافلون بے خبر ہیں۔ ہم نے تو نشانی دی تھی سورج کی، ارے اللہ کے بندو سورج کو دیکھو مجھے پہچانو رب کون ہے۔ ہم نے تو نشانی دی تھی چاند کی، دیکھ کر رب کو پہچانو رب کون ہے۔ ہم نے تو نشانی دی تھی 7 آسمانوں کی، جن کو دیکھ کر رب کو پہچانو رب کون ہے۔ زمین کا اتنا بڑا فرش بچھا کر انسان تجھے دیا، پہچان رب کون ہے۔ لیکن یہ غافل ہو گیا، یہ بے خبر ہو گیا، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ تو اللہ نے 4 نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلی نشانی، اللہ سے ملاقات کی امیدیں ختم کر دیں اس نے۔ دوسری نشانی، دنیا کی زندگی کے اندر خوشیوں میں مست ہو گیا۔ تیسری نشانی، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی کے اوپر اطمینان کر کے بیٹھ گیا۔ چوتھی اور آخری نشانی کہ اللہ کی جتنی قدرت والی نشانیاں تھیں، اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں تھیں، اللہ تک پہنچنے کی نشانیاں تھیں، ان سب نشانیوں سے یہ بے خبر ہو گیا۔ اب آ گیا فیصلہ کہ جس بندے کے پاس یہ اعمال نامے میں 4 قسم کی باتیں موجود، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ اللہ جی کس لیے؟ فرمایا بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمایا، جو کمائی کرتے تھے اسی کی بنا پر ان کا ٹھکانہ آگ بنے گا۔ رزلٹ نکل آیا، ان کا تو نتیجہ ٹائم سے پیش کر دیا اللہ نے۔ جس کے اندر یہ 4 خرابیاں موجود ہیں، وہ دنیا سے دل لگا بیٹھا، آخرت کو بھول بیٹھا، اللہ کی ذات کو بھول بیٹھا، شیطان سے دوستیاں لگا بیٹھا، اولئک مأواہم النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ بما کانوا یکسبون، یہ اپنی کمائی کی وجہ سے، بما اس وجہ سے، کانوا تھے، یکسبون کماتے، جو کماتے تھے اسی کی بنا پر ان کا فیصلہ آ گیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال بھی کیے۔ 2 شرطیں ہیں ایمان والوں کے لیے، ایمان بھی ضروری، دل سے زبان سے پکا ایمان ضروری، دوسری شرط اعمال صالحہ ضروری۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں جس بندے کے اندر پائی جا رہی ہیں، یہدیہم ربہم، یہدیہم ربہم، ہدایت کرے گا ان کو، ربہم ان کا رب، بِایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، ایمان وہ چابی ہے، ایمان وہ ویزا ہے جس کی بنا پر اللہ اس کو ہدایت دے گا، اللہ اس کو پہنچا دے گا، کہاں؟ جنت میں، جو اس کا مسکن اور اس کا ٹھکانہ ہے جنت کا، اللہ اس کو وہاں پہنچا دے گا۔ ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، ایک معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ جیسے گجر بیکری میں کوئی آدمی کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے برکت چوک جانا ہے، اس کو راستہ بتا دیا جاتا ہے، یہاں سے سیدھا چلتے جاؤ آگے برکت چوک آ جائے گا، یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ اور ایک ہے کہ اس کو منزل تک پہنچا دینا کہ آؤ جی میں بھی ادھر ہی برکت چوک جا رہا ہوں، آپ کو پہنچا دیتا ہوں، برکت چوک چھوڑ دیا جا کے۔ اس یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، وہ ایصال الی المطلوب، ہدایت کا دوسرا معنی ہے۔ اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، ایمان والو خوشخبری تمہارے لیے، دنیا میں تم ایمان لے آئے، قرآن پاک کو مان لیا، اللہ کی ذات کو مان لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان لیا، قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، اچھے اعمال بھی کرتے رہے، نمازیں پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیا، درود پاک کا ہدیہ تحفہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پیش کر دیا، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ یہدیہم،
हदायत करेगा इनको। रब्बुहुम, इनका रब, बिईमानिहिम, इनके ईमान की वजह से। किस चीज़ की? कहाँ पहुँचाएगा? जन्नत में। कौन सी जन्नत? तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारो, ऐसी जन्नत होगी कि तजरी, जारी होंगी, मिन तहतिहिम, उनके नीचे से, अल अनहारो, नहरें, फ़ी जन्नातिन नईम, नेमतों वाले बागों में होगी। सुबहान अल्लाह। अल्लाह हदायत कैसे करेगा? सुबहान अल्लाह। दुनिया में हर बंदे ने अपना कोई ना कोई मकान, कोई रहायश बना रखी है। जब ये अपनी रहायश पर आना चाहता है, चाहे किराए की है, चाहे झोंपड़ी की है, चाहे 5 मरले की है, चाहे कनाल की, 2 कनाल, 4 कनाल की है, इसको किसी से पूछना नहीं पड़ता मेरी रहायश कहाँ है। जब ये इंसान, ईमान वाला बंदा, कल क़यामत के दिन फ़ैसला करवा के जन्नत में कदम रखेगा, मेरे और आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, खुश हो जाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती जन्नत में कदम रखेगा, वो अपनी रहायश जन्नत वाली जो अल्लाह ने उसके नाम अलाट कर दी होगी, महल्लात होंगे, बागात होंगे, जन्नत होगी, जो अलाट कर दी रहायश, वहाँ किसी को पहुँचाने की ज़रूरत नहीं होगी, पकड़ कर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं होगी, मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी। फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नती अपनी रहायश को दुनिया की रहायश से भी ज़्यादा पहचान कर खुद ब खुद अपनी रहायश में पहुँच जाएगा। सुबहान अल्लाह। ये है यहदीहिम रब्बुहुम, अल्लाह हदायत देगा इनको, इनका रब हदायत देगा, पहुँचाएगा इनको जन्नत में, अपने घरों में पहुँचाएगा, बिईमानिहिम, इनके ईमान की वजह से। और वो घर कैसे होंगे? तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके नीचे से नहरें जारी होंगी, नेमतों वाले बागात होंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जन्नती चला गया जन्नत में, अपने घरों के अंदर चला गया, रहायश में पहुंच गया। वहां जाने के बाद 3 आमाल इसके अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाए। यहाँ पर जन्नत में अमल कोई नहीं है, ये आमाल का जो दारोमदार वो दुनिया है, सारी दुनिया के अंदर अमल करने का हुक्म है। नमाज पढ़ो, जिक्र अज़कार करो, सुबहान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह अकबर कहो, सारे मामला सदका करो, सब कुछ दुनिया में। जन्नत में कोई अमल की ड्यूटी नहीं, सब रेस्ट ही रेस्ट, रेस्ट ही रेस्ट, बस। दावाहुम फीहा, उनकी दुआ, दावाहुम, उनकी दुआ, फीहा, इस जन्नत में, सुबहानका, सुबहानक अल्लाहुम्मा, ये दुआ होगी जन्नत में। ऐ अल्लाह आपकी ज़ात पाक है, सुबहानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह आपकी ज़ात पाक है। ये किस वक़्त होगी? जन्नत में जाने के बाद हर घड़ी में, हर आन में, हर सांस में जन्नत के नए अजायबात, नई नई चीज़ें, नए नए फ़रूट, नए नए खाने की चीज़ें, नई नई अल्लाह की मखलूक़ात, नई नई रोशनियाँ, नई नई नेमतें इंसान के सामने आएंगी। इंसान जब कभी कोई नई नेमत को देखेगा, ज़ुबान से कहेगा सुबहानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात पाक है। अल्लाह को बड़ा प्यार आएगा इससे। जब ये इंसान कहेगा ना सुबहानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह को बड़ा प्यार आएगा। व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम, और इनकी मुलाकात, व तहिय्यतुहुम, और इनकी मुलाकात, फीहा, इस जन्नत में, सलामुन, सलाम होगी। एक इसका मतलब ये है कि जन्नती जन्नत में जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, एक तफसीर। दूसरी, जन्नती जब जन्नत की नेमतों को देखेंगे वो कहेंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा। तो अल्लाह की ज़ात
سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے خود جنتیوں کو سلام پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسری تفسیر، فرشتے جنت میں آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کر جنتیوں کو سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ پروٹوکول ہوگا جنتیوں۔ وآخر دعواہم، وآخر اور خاتمہ، دعواہم ان کی دعا کا وہ کیا ہوگا؟ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ آخری ان کا جو دنیا سے جانے کے بعد جنت میں ایک ان کا عمل کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم، ایک عمل کیا ہوگا؟ سلام کی دعائیں لینا، اور ایک آخری عمل کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ کہیں گے ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں کسی چیز کی ضرورت پیش آئے گی، وہ سبحانک اللہم کہیں گے، یہ اصطلاح ہوگی فرشتوں کے ہاں۔ اس نے سبحانک اللہم بولا، فرشتوں نے وہ چیز فوراً اس کو حاضر کر دی۔ تو جنتیوں میں یہ اصطلاح چلے گی فرشتوں کی اور جنتیوں کے درمیان کلام کی، جو خود فرشتے تو خدام ہوں گے، تو یہ جب کہیں گے سبحانک اللہم، فرشتے اسی وقت متوجہ ہوں گے اور اہل جنت کی ضرورت کو اسی وقت پورا کر دیا جائے گا۔ اہل جنت جب کہیں گے نا سبحانک اللہم، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام پہنچے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ کہیں گے ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کی تجلیات کی بارشیں برسائیں گے، تو جو عام اہل جنت ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ علم و معرفت کا وہ مقام عطا فرما دے گا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو اور نیک بندوں کو عطا فرما رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ علماء کے اوپر اپنی رحمت کی تجلی فرمائیں گے، ان کو علم و معرفت کا وہ مقام عطا فرما دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ علم و معرفت کا وہ مقام ظاہر فرما دیں گے جو سید الانبیاء پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کی تجلی فرمائیں گے اور ان کو وہ مقام عطا فرما دیں گے جو اور کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ شاید وہی مقام محمود ہے جس کی دعا ہم آذان کے بعد مانگتے ہیں کہ اے اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور جنت کی یہ نعمتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔